बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। आज 2 मार्च है, दिन है पीर का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। व्यूअर्स, अब तक की सबसे बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। अमेरिका के 3 लड़ाका तैयारे कुवैत के अंदर गिरकर तबाह हो गए और पायलट्स को इजेक्ट किए जाने की जो वीडियोस थे इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर आपको वायरल नज़र आएंगी। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन जो कुवैती वज़ारत दिफा है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये एक फ्रेंडली फायर था, और अमेरिका ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि एक फ्रेंडली फायर के नतीजे में तमाम जो जहाज़ें गिराए गए। लेकिन इस बात को इस जंग के माहौल में तस्लीम करना इतना आसान नहीं होगा, और इतनी बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई है अमेरिका को, जिसे वो अब अपने बयानात के पीछे छुप कर मिटाना चाहता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। दोस्तों, तफसील के मुताबिक कुवैत की वज़ारत दिफा ने कहा कि मुतादिद अमरीकी लड़ाका तैयारे कुवैत में गिरकर तबाह हुए, तहम इस पर अमला जो है वो महफूज रहा। फुटेज में वो लम्हा दिखाई देता है जब एक अमरीकी लड़ाका तैयारा आसमान से गिरकर कुवैत सिटी के करीब ज़मीन से टकरा गया। ये मंजर शहर के मगरबी हिस्से अल जहरा के करीब फिल्माया गया, जहाँ एक ख़तरनाक फ्लैट स्पिन भी नज़र आता है, जिसके बाद इसमें शदीद ख़राबी पैदा हुई, और इस ख़राबी की असल वजह फ़िलहाल मालूम नहीं है। लेकिन ये यकीनन ईरान की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है, और अगर कोई ये समझता है कि ये सब कुछ जो है ये फ़नी ख़राबी या फ्रेंडली फायर का नतीजा था, तो मेरा ख्याल है कि आप ज़रा रियलिटी को चेक करें कि इस वक्त मिडल ईस्ट के ऊपर ईरान ने तबाही मचाई हुई है, और ईरान ने पहले कह दिया था कि अगर आप हमारी सरजमीन पर हमला करेंगे तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला करके अपनी पूरी जो इनकी सियासी तारीख है सबसे बड़ी गलती की, जंगी तारीख की ये सबसे बड़ी गलती जो है वो करार दी जा रही है, और आप देखेंगे कि ये बात सच साबित होगी, क्योंकि अमेरिका इस अब जंग में अकेला नहीं है। वो तमाम इनके इत्तेहादी जिनको इन्होंने महंगे हथियार बेचकर, डिफेंस सिस्टम लगाकर, अपने नेवल फ्लीट वहाँ पे उतार कर एक कॉन्फिडेंस दिया हुआ था कि ईरान या कोई और मुल्क इनके ऊपर हमला नहीं कर सकता, और तुम्हारी सिक्योरिटी हमारा मसला है, तो अब उसका एक तरह से पोल जो है वो खुल गया। दोस्तों, इसमें जो एक इंटरेस्टिंग बात थी वो ये थी कि अब सऊदी अरब या बाकी जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ जितने भी ये मुल्क हैं जहाँ पर ये इस वक्त हमले हो रहे हैं, वहाँ से एक बात सुनने को मिल रही है, और वो ये है कि अमेरिका ने उनको अबंडन कर दिया है। अमेरिका इसराइल को बचा रहा है, लेकिन हमें मार रहा है, और हमें अकेला तन्हा छोड़कर वो इस खत्ते से चला गया। अब देखिए, इन ममालिक के अंदर अगर मैं बहरीन की बात करूँ तो वहाँ पर क्या हो रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस और बहरीन की अवाम आमने सामने है, गलियों में ये लड़ाई लड़ी जा रही है, और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर वो जो पेट्रोल बम होते हैं उससे हमला किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहरीन के अंदर अगर ये मामला शुरू हो गए आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद, तो आपको ईरान के एक तरफ रेजिस्टेंस का सामना है, दूसरी तरफ आपकी आवाम भी आपके खिलाफ हो गई, तो आपकी ये जो सिक्योरिटी जितना भी आपने ये सारा जो अमेरिका का जितने भी खिलौने थे इकट्ठे किए हुए थे और डिफेंस सिस्टम बनाया होता, ये किसी काम नहीं आया। अब अमेरिका इन ममालिक को क्या कहता रहा? अमेरिका इन ममालिक को कहता रहा कि तुम हमारे से महंगे हथियार लो, हम तुम्हें डिफेंस सिस्टम देंगे, हम तुम्हारे साथ जो है वो तुम्हारी रखवाली करेंगे। लेकिन अब हो ये रहा है कि अमेरिका इस पूरे खित्ते से भागता हुआ नज़र आ रहा है, और भाग वो कैसे रहा है, क्योंकि देखें इनकी एक बहुत बड़ी जो प्रेजेंस है मिडल ईस्ट के अंदर, मुख्तलिफ जो एयर बेसिस है इनकी शक्ल में यहाँ पे मौजूद है। अब भागना उसको इसलिए पड़ा, वो रीमोबलाइज अपने आप को कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, और देख रहे हैं कि उनके एसेट्स इस वक्त कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं और किस तरह से ईरान के ऊपर हमला किया जाए। इन्होंने ओवर द ईयर्स ये प्लानिंग की है। अगर आप नेतन्याहू की गुफ्तगू सुने तो वो ये कहता है कि मैं 40 साल से इस दिन का इंतज़ार कर रहा था, और 40 साल से ईरान इस तैयारी में लगा हुआ था कि एक दिन उनके ऊपर ज़रूर हमला होगा। आज वो अपने इन तमाम मकासद को पूरा करने के लिए आपको मैदान में नज़र आता है। लेकिन दोस्तों, ये जो विजुअल्स इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल रहे हैं, हमने एक लूप तैयार किया है, इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह ये जहाज़ आसमान से गिर रहे हैं। एक अमरीकी पायलट नज़र आ रहा है, एक और वीडियो जिसके अंदर एक कुवैती जो है वो डंडे से उसको सरेंडर करने के लिए कह रहा है। ये सब कुछ इस वक्त कुवैत में हुआ। द यूएस फाइटर जेट पायलट हु वाज शॉट डाउन ओवर कुवैत मोमेंट्स अगो इन द फ्रेंडली फायर इंसिडेंट इज अलाइव। देखें, कोई फ्रेंडली फायर नहीं होता। आप ये कहते हैं कि आपका डिफेंस सिस्टम, आपका ही डिफेंस सिस्टम था ना, अमेरिका का डिफेंस सिस्टम है। ये कुवैत ने अपने घर में तो खुद से नहीं तैयार किया हुआ, ये आप लोगों का डिफेंस सिस्टम था जो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया, और अमेरिका इस वक्त खित्ते के अंदर अपने आप को रीमोबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जंग अब शुरू आपने की थी, ख़त्म ये अपनी मर्ज़ी से होगी, और एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट हुई है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से
باقاعدہ ایران کو دعوت دی گئی ہے کہ آؤ میز پر بیٹھو اور ہمارے ساتھ بات کرو، لیکن ایران نے اس حملے کے بعد اور جو کچھ جو قیادت کے ساتھ ہوا، یہ اعلان کر دیا کہ ہم آپ کے ساتھ اب مذاکرات کی میز پر نہیں بیٹھیں گے۔ ٹرمپ کی مذاکرات کی پیشکش کو مسترد کر دیا گیا۔ ایران کا امریکہ کے ساتھ مذاکرات سے صاف انکار۔ ایران نے جو کچھ کیا ہے اب مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ ہیں علی لاریجانی کا ایکس پر یہ بیان۔ دیکھیں آپ جب یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے نا تو آپ کو نا یہاں پہ ٹھنڈ پڑی ہوگی، یہاں پہ نا آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ کسی اپنے کی شہادت کا بدلہ جو ہے وہ لیا جا رہا ہے۔ یہ جو ویژولز ہیں مسلم دنیا لڑ رہی ہے، آپ یقین کریں اس میں بھی مسلمانوں کا ہی نقصان تھا، لیکن جب آپ اپنے علاقوں کو، جب آپ غداری کریں گے، جب آپ مسلم امہ کے ساتھ غداری کرتے ہیں تو اس کے نتائج یہ نکلتے ہیں۔ کسی بھی ملک کی اسٹریٹجک ایسٹس ہوتے کیا ہیں؟ کسی بھی ملک کا وہاں کا انفراسٹرکچر اس کا اسٹریٹجک ایسٹ سمجھا جاتا ہے، وہاں کی جو کمیونیکیشن سینٹرز ہیں وہ اس کا اسٹریٹجک ایسٹ ہوتا ہے، وہاں کے دفاعی نظام ان کا اسٹریٹجک ایسٹ ہوتا ہے، وہاں کی پورٹس ان کا اسٹریٹجک ایسٹ ہوتا ہے۔ یہ پورٹس بنانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ یہاں پر جو ملٹری پریزنس تھی، جب آپ نے ان کو امریکہ کے حوالے کر دیا تو پھر یہ ایک پوٹینشیل تھریٹ بن گیا ان ممالک کے لیے جہاں سے یہ تمام کارروائیاں ان ممالک کے خلاف کی جا رہی ہیں، تو ان کو اٹیک ان کے اوپر ہونا ہی تھا۔ آپ یہ کہیں کہ ہم مسلم ملک ہیں اور ایران نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا اچھا نہیں کیا، یہ کوئی لاجک نہیں ہے۔ آپ کو پتا تھا کہ یہ دن ضرور آئے گا اور جب ان بیسز کو استعمال کیا جائے گا۔ امریکہ کا یہ خیال تھا کہ ہم خطے میں بہت ساری بیسز بنائیں گے اور پھر ہم ایران کے اوپر حملہ کریں گے۔ یہ کسی ویڈیو گیم کی طرح ہے، جب آپ کسی بھی جگہ پر حملہ کرنا جاتے ہیں تو آپ اس کے آس پاس بہت ساری اپنی بیسز بنا دیتے ہیں۔ امریکہ نے بھی اس پورے کھیل کو نا ایک ویڈیو گیم کی طرح لیا ہوا ہے، لیکن اب اسے بہت مار پڑ رہی ہے اور امریکہ کے لیے یہ اس سے نکلنا شاید اب اتنا آسان نہیں ہوگا۔ The statement from the Saudi officials وہ یہ کہتے ہیں The United States abandoned us and redirected its air defense to protect Israel. They left all the Gulf states that host American military bases at the mercy of Iranian strikes. $1 million کوشچن یہ ہے کہ پاکستان کہاں ہے؟ پاکستان نے تو سر معاہدے کیے ہوئے ہیں، ڈیفنس ڈیلز کی ہوئی ہیں۔ ایران کے اوپر حملہ جو ہوا، پاکستان آج کی سٹیٹمنٹ یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں، کلوزلی آبزرو کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کے اوپر سر حملہ ہوا ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ آپ کچھ نہیں کر سکتے اور نہ ہی آپ کو کرنا چاہیے۔ یہ جنگ ایران کے اوپر، مڈل ایسٹ کے اوپر امریکہ کے شیطانی کھیل کا نتیجہ ہے۔ مسلط کر دی گئی، اب پاکستان کیا کرے گا؟ اب پاکستان سر کچھ نہیں کر سکتا۔ اب مجھے نظر یہ آ رہا ہے انفارچونیٹلی پاکستان کے حالات اب اتنے خراب ہو جائیں گے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن ہوتا ہوا ایسے نظر آ رہا ہے۔ جن ممالک سے آپ نے پیسے لیا ان کے اپنے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ آج سعودی عرب میں ایک بہت بڑا حملہ ہوا ہے، اتنا یہ بڑا حملہ تھا کہ اس کی جو شدت ہے وہ یقیناً اب ان فیصلہ سازوں تک بھی اس کے جو آفٹر شاکس ہیں وہ پہنچ رہے ہیں اور وہ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ تم ہمیں اکیلا چھوڑ کر کیوں گئی؟ یہ جو باتیں اب سعودی عرب کہہ رہے ہیں نا، وجہ اس کی یہ بنی کہ انہوں نے جو سب سے بڑی ان کی آئل ریفائنری ہے اس کے اوپر حملہ کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ اس آئل ریفائنری کے اوپر حملہ کرنے کا اصل مطلب کیا ہے اور اب اس سے ہوگا کیا۔ دیکھیں جی، سعودی عرب پر جو حملہ ہوا، راس تنورا آئل ریفائنری کے قریب ایرانی ڈرون حملے کے بعد اراماکو نے وہاں اپنی کاروباری سرگرمیاں معطل کر دی ہیں۔ سعودی عرب میں موجود سب سے بڑی ریفائنری ہے اور یومیہ 5.5 لاکھ بیرل پروسیس یہاں سے کر سکتی ہے۔ خلیج فارس میں واقع پلانٹ پیر کی صبح بند کیا گیا اور اراماکو کی جانب نقصان کا جائزہ لیا جا رہا ہے، مقام پر آگ پر قابو پایا جا رہا ہے اور یہ $1 بلین کی کمپنی ہے اور سعودی عرب کی جی ڈی پی کا 40% اس کمپنی سے آتا ہے، وہ بند ہو گئی ہے سر۔ اور یہ ایک بہت بڑا حملہ تھا جو کیا گیا ایران کی طرف سے، اور ایران نے سر یہ کرنا ہی تھا۔ آپ کہتے تھے کہ یہ نہیں ہوگا، یہ ہونا ہی تھا، لیکن نقصان کس کا ہے؟ مسلم دنیا کا۔ آج آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہوگا کہ جب سعودی عرب، وہ پاک سرزمین، وہ مقدس سرزمین جہاں پر آپ نے پاکستانیوں کے خلاف مقدمات بنائے کہ انہوں نے وہاں پر جا کر توہین کی ہے اور وہاں پر حکومت کے یہ ٹاؤٹس جو تھے ان کے خلاف نعرے لگائے، آج اس سرزمین کے اوپر حملہ ہو رہا ہے۔ کہاں گئی تمہاری غیرت؟ کہو نا امریکہ کو کہ باز آ جاؤ، تم نے ہماری سرزمین کو جو ہے وہ ایک میدان جنگ بنا دیا۔ یہ مسلم دنیا کی غیرت جگانے کا وقت آ گیا۔ ابھی آہستہ آہستہ ان کو ہوش آ رہا ہے۔ مڈل ایسٹ کے اندر بہت سارے ممالک جو ہیں وہ یہ اب چیخ رہے ہیں کہ ہمیں امریکہ جو تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ دیکھیں یہ جو عربی ہے نا، ان کے شوق ہے مہنگی چیزیں رکھنا۔ آپ کو ان کے ٹوائلٹس بھی جو ہیں وہ وہاں پہ بھی سونا نظر آئے گا، سونے کے نل، سونے کے کموڈ، اسی طرح ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں نا، پھر مہنگی سے مہنگی گاڑی، شیر رکھ کے، چیتے رکھ کے یہ پھر رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کی جتنی عیاشی ہے یہ عرب کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار کی ایک بات آج سچ ثابت ہو رہی ہے۔
اور جا کے دوستوں اس ڈاکومنٹری کو ضرور دیکھیے گا, عرفان ہاشمی ٹاکس کے اوپر وہ پڑی ہوئی ہے, جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ گریٹر اسرائیل کا اگر آج یہ تمام ممالک اکٹھے ہو جاتے, ایک اگر یورپ کے اندر اتحاد بن سکتا ہے, ہمارا کیوں نہیں اتحاد بن سکتا؟ یہ تمام مڈل ایسٹ ہوگا, ایران ہوگا, عراق ہوگا, شام, سیریا, اردن, یہ پوری پٹی آپ دیکھیں, اور ایجپٹ, سارے مسلم ممالک اکٹھے ہو کر اگر ایک اس طرح کا اتحاد بنا لیتے, اور یہ پاکستان اس کو لیڈ کر رہا ہوتا, یا پھر وہ ملک جو یہ صلاحیت رکھتے ہیں قائدانہ ان سب کو اکٹھا کرنے کی, کوئی بھی لیڈ کرتا, مسئلہ یہ نہیں ہے, مسلم امہ کو لیڈ کرنا چاہیے تھا, تو آج کسی میں جرت نہ ہوتی کہ وہ آپ کے خلاف اس طرح کی کارروائی کر سکتا. اور مسلمان لڑ رہے ہیں سر, امریکہ بھاگ گیا دبئی کے اندر, اگر آپ وہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, ایک لوپ لگا ہوا ہے, ساتھ ساتھ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا, میں آپ کو اس پر دو چیزیں میں آپ کو بتا دوں. ایک تو یہ وہاں سے جو ان کی بیسس تھی وہاں سے اس کو نکالا جا رہا ہے, اور ظاہر سی بات ہے خطے میں یہ اپنے آپ کو دوبارہ سے ری موبلائز کر رہے ہیں, اسٹرینتھ کو چیک کیا جا رہا ہے کہ کہاں کہاں پر حملے ہوئے اور اب ہم نے کس طرح سے حملے جو ہیں وہ کرنے ہیں. تو میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے سعودی عرب کے اندر, وہاں کی ایک آئل ریفائنری کی ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پہ شیئر کی گئی ہے, جب یہ 40% جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, 40% 6.5 بیرل پر ڈے, دا کی گلوبل انرجی ہب جو ہے از انڈر اٹیک رائٹ ناؤ. اور وہاں پہ کچھ پاکستانی, میرا خیال ہے کہ یہ سندھ سے تھے, اور سرائکی زبان میں اور سندھی زبان میں کچھ دوست جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ پوری جو ریفائنری ہے اس کے اوپر ایک میزائل آ کر گرا, اور اس کے بعد جو ہے حالات وہ ہیں خراب ہیں. The air defense appears to be non-existent at this port. The US military facilities in Bahrain are being blown to the pieces. بحرین کے اندر سر ایک بہت بڑی کارروائی ہوئی ہے. امریکہ نے ان تمام ممالک کو یہ اعتماد دیا تھا کہ اگر تمہارے اوپر کبھی حملہ ہوا اور تمہاری جو سیکیورٹی جو اس وقت تم ونریبل ہو, اس کا ایک ہی حل ہے, ہمیں یہاں پر آ کر بیسز بنانے کا موقع دو, ہم نہ صرف تمہارے لیے کام کریں گے, تمہارا جو آئل ہے اس کے ہم بہت بڑے خریدار بھی ہیں, اور تمہیں ایک سیکیورٹی مہیا کی جائے گی. آج یہ ساری سیکیورٹی ریزہ ہو گئی اور ان کے پلے اب کچھ نہیں ہے. یہ جو مشروم بامز ہیں, جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاز گر رہے ہیں, اٹیک ہو رہا ہے, اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ امریکہ نے ان تمام ممالک کو استعمال کیا, اور وقت پڑنے پر ان کو اب اکیلا تنہا چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا. ایران باز نہیں آئے گا, ایران کو باز آنا بھی نہیں چاہیے, ایران کو بدلہ لینا چاہیے, اور ایران ان تمام جگہوں پر جو ہے وہ حملہ کرے. دیکھیں ابھی اسٹریٹجی اصل میں ہے کیا, یہ بہت ہی انٹرسٹنگ اسٹریٹجی ہے, اور ایران نے اس وقت جو جس کے ساتھ وہ یہ حملہ کر رہا ہے, اب وہ کر کیا رہے ہیں جی, کہ جہاں جہاں بھی سیٹلائٹس ان کے موجود ہیں, جہاں سے انفارمیشن آتی ہے اس خطے کے اندر, ان کو انہوں نے ٹارگٹ کیا. ان ممالک کے اندر جتنے بھی ان کے بحری بیڑے یا فوجی اڈے تھے, وہاں سے سیٹلائٹ انفارمیشن یہ گیدر کر رہے تھے, اور پھر اسے یہ پہنچاتے ہیں اسرائیل میں یا پھر اپنے باقی جو پیچھے ان کے اڈے ہیں وہاں پر, اور پھر اس فارمیشن کو جو ہے وہ ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ ہم نے کہاں کہاں پہ حملہ کرنا ہے. ایران نے اسٹریٹجی اپنائی. ایران نے کیا کیا جی, کہ ان ممالک کو ہٹ کرو, یہاں پر ان کے جتنا بھی سیٹلائٹ کا نظام ہے اسے تباہ کر دو. اسٹریٹجی بڑی اسٹریٹ فارورڈ تھی, اور اب امریکہ کو احساس ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس جو انٹیلیجنس گیدرنگ ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے, اور ہمارے اب پلے کچھ نہیں ہے. ایران's war strategy is fairly straightforward. A blind US force by taking out the radar installations, then fire low-cost, low-end missiles and the drones at the various targets to deplete the US air defense interceptors. اب ہوا یہ جی کہ انہوں نے پہلے تو اس سیٹلائٹ کو ٹیک آؤٹ کیا, اور اس کے بعد اپنا جو ڈرون سسٹم ہے, جو ڈرون ان کے ہزاروں کی تعداد میں اس وقت موجود ہیں, انہیں ان علاقوں میں بھیجا, اپنے ہدف پر کوئی ٹارگٹ کر رہے ہیں اور ان کو تباہ کیا جا رہا ہے. تو دس از ایگزیکٹلی the strategy right now of Iranian forces. اور دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ بار بار کہہ رہا تھا نا کہ آؤ مذاکرات کی میز پر آ کر بیٹھ کر بات کرو, چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پینٹاگون کے اندر سے یہ بریف کر دیا گیا, اور خاص طور پہ ایسے وقت میں جب یہ پہل امریکہ کی طرف سے کی گئی ہے اور کوئی ایسے شواہد نہیں ملے جس میں یہ کہا جا سکے کہ ایران حملے کی تیاری کر رہا تھا. آج دوستو ایک بیان بہت ہی اہم انڈیا میں جو ان کے ترجمان تھے, جو ایرانی کونسلیٹ کی طرف سے بیان جاری کیا گیا, اس میں آیت اللہ خامنائی کے آخری الفاظ یہ تھے کہ ان کے سیکیورٹی ایڈوائزرز نے ان کو کہا کہ آپ کو ہم جو بنکر ہے اس میں شفٹ کر دیتے ہیں, آپ شہر سے باہر چلے جائیں, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, پہلے میری قوم کو بنکر میں منتقل کرو اور شہر سے نکالو. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ حملے شروع ہوئے تو اس کے فوری بعد یہ اعلان کیا گیا تھا کہ تمام لوگ ایران کے شہر تہران کو چھوڑ دیں اور محفوظ مقام پر منتقل کریں, یعنی جو اس کا ٹاپ والا حصہ ہے, ناٹ ٹورڈز دا سی لیکن ٹورڈز افغانستان
اور اس طرف جو ہے آپ چلے جائیں، چونکہ وہ قدرے نسبتاً اگر یہ دیکھا جائے تو وہ زیادہ سیف تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے یہ حملہ ہوا۔ لیکن آیت اللہ خامنائی کی شہادت اور جو ان کا آخری پیغام تھا کہ میں تم جیسے کہ آگے بیعت کروں، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو یہ ایرانی قوم کو دبانے کے لیے یہ تمام جو امریکہ نے اسٹریٹجی اپنائی تھی، ان کی گیم اب الٹی پڑ گئی ہے۔ پینٹاگون نے اپنے ایک اسٹیٹمنٹ کے اندر یہ کہا ہے that Pentagon tells the Congress no signs that the Iran was going to attack the US first sources۔ یہ سنتے جائیں، اور یہ پاکستان کی سر کانگریس نہیں ہے یا سینٹ نہیں ہے یا پارلیمان نہیں ہے جہاں پہ بلاول ان تمام لوگوں کو جب سوال کیا جائے کہ اب آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کیا کہیں گے تو ان کے پاس جواب نہیں ہوتا۔ یہ مسخرے ہیں، یہ شہزادے شہزادیاں، یہ شاہی مسخرے ہیں، اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں۔ انہوں نے پاکستان کی پالیسی کو لیڈ کرنا ہے، جن کو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے یہ پاکستان کی سیاست میں آئے کیوں۔ ابا جی دا جی کاروبار سی جی، ملک نو لٹن دا ابا جی دا کاروبار سی، دیٹس وائی وہ ان پالیٹکس آف پاکستان، یہی کاروبار تھا۔ سوری ٹو سے آئی ایم یوزنگ دس ورڈ، لیکن دس از اے ریالٹی، اور یہی لوگ جو ہیں پاکستان میں سب کچھ کر رہے ہیں۔ آج میرا فوکس یہ تھا کہ میں پہلے آپ کو خطے کی صورتحال بتاؤں، اینڈ دین وی موو آن ٹو پاکستان، جہاں پہ اس وقت حالات جو ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے اور لاہور ہائی کورٹ بار میں جو لڑائی ہوئی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن دوستو، ایک ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پہ وائرل ہے جس میں سوال کیا گیا بلاول زرداری سے، لیکن وہ جواب نہیں دے سکے۔ میں چاہوں گا یہ آپ ذرا سن لیں، ان کے چہروں کو یاد رکھیے گا۔ اب بھی ٹرمپ کے نوبل انعام کے عام بلاول صاحب اب بھی ٹرمپ کے نوبل انعام کے حامی ہیں۔ آپ نے ویڈیو دیکھی اور سوال سن لیا، لیکن جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ پاکستان کی حکومت سے یہ بھی سوال کرنا تھا کہ سعودی عرب پر حملہ ہو گیا ہے، آپ نے معاہدہ کیا، کیا کرنا ہے اس کا؟ اب یار ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیوں دنیا کو اور پاکستان کو بیوقوف بنانے میں آپ لگے ہوئے ہیں؟ راہ سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ اچھی نہیں ہیں۔ دیکھیں یہ جو بلاول زرداری اینڈ دا ہول فیملی، اگر آپ ان کا دیکھیں نا، ان کا جو ٹلٹ ہے وہ آپ کو ہونا بھی چاہیے، تمام لوگوں کا ہونا چاہیے، وہ آپ کو اہل بیت کی طرف نظر آتا ہے۔ جب بھی آپ ان کے امام زامن، آپ کو یاد ہوگا کہ جب آصفہ کو پارلیمان میں فرسٹ ٹائم وہ آئی اور اس نے حلف اٹھ لیا تو یہاں پر نا رائٹ بازو پہ غال بنا، امام زامن آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اب ایران از انڈر اٹیک، کیا کرو گے؟ یہ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ہے۔ تو ان کا یہ جو خاندانی کاروبار ہے نا بہت جلدی تباہ ہوگا، اور آپ دیکھیں گے، میں آپ کو کوئکلی پچھلے 12 گھنٹوں کی ہائی لائٹس آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں کہ کس ملک کے اندر کیا کچھ ہوا اور امریکہ کو اس وقت کس قسم کی ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا۔ کویت میں جی متعدد امریکی جنگی طیارے گر کر تباہ۔ اسرائیل کا حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم کو نشانہ بنانے کا یہ دعویٰ ہے، اور کویت کی وزارت دفاع کی طرف سے اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی، اور اب 3 کے قریب پائلٹس اور 3 جہازوں کا جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کویت کی وزارت دفاع کی طرف سے کہ وہ گر کر تباہ ہوئے۔ ڈرون حملے ناکام بنانے کے بعد ریاستی آئل ریفائنری میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ سعودی عرب کی ایک اسٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے۔ تازہ حملے میں ایران کے سینئر انٹیلیجنس اہلکار ہلاک ہو گئے، یہ اسرائیلی فوج کا ایک بہت بڑا دعویٰ۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کے دعوے آئے، لیکن اٹ ڈزنٹ میٹر۔ آپ سوچ کو نہیں مار سکتے، آپ کمانڈرز کو شہید کر سکتے ہیں، لیکن ایک سوچ ہمیشہ یہ زندہ رہے گی، اور ایران کبھی بھی سرنڈر نہیں کرے گا۔ آپ کا یہ خیال تھا کہ ایران کی عوام جو ہے وہ اپنی قیادت کے خلاف اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی، وہ اٹھی، وہ کھڑی بھی ہوئی، وہ اس وقت میدان میں بھی ہے، وہ لڑ بھی رہی ہے۔ اب ایک جو سب سے خطرناک ایک موو، جو کچھ لوگوں نے ان کو خبردار بھی کر دیا، جو ان کے ایڈوائزر ہیں، کہ آپ نے اگر اسرائیل اور امریکہ نے مل کر اپنی فوجوں کو ایران میں اتارنے کی کوشش کی تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلطی ہوگی، چونکہ آپ کی تیاری نہیں ہے۔ ایئر اسٹرائکس کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جب آپ اپنی جو پیدل فورس ہے اس کو زمین پر اتاریں گے تو پھر اس کے بہت ہی بھیانک نتائج جو ہیں وہ نکلیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ قیادت کو اٹیک کرنے کے لیے زمین پہ اتر آئیں اور لوگ آپ کو جو ہے وہ پکڑیں گے نہیں۔ دیکھیں پورا ایران آپ کے خلاف ہے، آپ جہاں بھی جائیں گے ایرانی آپ کو ڈنڈوں سے ماریں گے۔ آپ کو اگر ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے تو انہوں نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن وہ آپ کے پیچھے ضرور آئیں گے۔ آپ کتنی ایرانی عوام کو ماریں گے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک موب سامنے آ رہا ہو اور آپ اس کو کچھ نہ کریں۔ تو یہ آپ کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا، اور یہ امریکہ کی اپنی جنگی تاریخ کی سب سے بڑی غلطی، اس جنگ کو آپ دیکھ لیجئے گا، یہ ڈکلیئر کیا جائے گا تاریخ میں کہ ایران کے اندر جو کچھ انہوں نے کروایا، مڈل ایسٹ میں جو کچھ کروایا، یہ ڈونلڈ ٹرمپ جنونی، جو اسے دنیا میں نوبل انعام لینے کا بہت شوق تھا، ایک امیر بچہ ہے، اس کے بعد بہت سارا پیسہ ہے، اسے مل گئی جی حکومت، اب وہ نا کھلونے مانگ رہا ہے، کبھی جنگ شروع کروا دیتا ہے، اور اس جنگ کے اندر
اس کی خواہشات اب بڑھتی جا رہی ہیں، لیکن اس کی اس مہنگی خواہش کی قیمت کیا مڈل ایسٹ نے ادا کرنی ہے، مسلمانوں نے ادا کرنی ہے، یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ دوستو، اسرائیلی وزیر دفاع کا حزب اللہ کی سربراہ نعیم قاسم شاہ کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایک اور خبر بھی آپ کو دے دوں، اور اس کے مطابق لبنان میں زمینی کارروائی سمیت تمام آپریشنز کے اوپر اس وقت غور کیا جا رہا ہے۔ لبنان کے اندر بھی حملے ہوئے ہیں اور دوسری طرف حزب اللہ کی طرف سے بھی اٹیک جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ کویت میں امریکی جنگی طیارے کی تباہی کے مناظر اس وقت سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہے ہیں، اور پھر قبرص میں برطانوی فوجی اڈے کو ایرانی ڈرونز نے نشانہ بنایا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ برطانیہ کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ہم اپنے فوجی اڈے جو ہیں ایئر بیسز ان کو دینے جا رہے ہیں، جہاں سے یہ ایک ڈیفینسو کارروائی کا آغاز کریں گے۔ یاد رکھے گا، برطانیہ اس حوالے سے بھی ڈرتا ہے، اور برطانیہ کے اندر ایک خوف ضرور پایا جاتا ہے کہ اگر اس پوری جنگ کا سیٹ بیک ہوا جو کہ ہونے جا رہا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کو اگلے 4-5 سال پھر حکومت نہیں ملے گی۔ کنزرویٹیوز آر ایکچولی سیلیبریٹنگ رائٹ ناؤ۔ کنزرویٹیو سے مراد یہ ہے کہ لیبر کی جو مخالف جو پارٹی ہے، جو اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے، ٹوریز، یہاں کی جو جماعت ہے، جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے وہ اس وقت میرا خیال ہے خوشی منا رہے ہوں گے، کیونکہ اس سے پہلے ٹونی بلیئر کے ٹائم میں بھی اسی قسم کی سچویشن تھی، تو کیئر سٹارمر کے اوپر ایک بہت زیادہ پریشر ہے، تو اس نے ڈرتے ڈرتے اپنی بیسز دی ہیں، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو روس تو ہمارے اڈوں کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ یوکرین کے اندر اس وقت روس کی جو لڑائی وہ بڑھ رہی ہے، اور اوبیسلی وہ دیکھے گا کہ اس نے آگے کیسے موو کرنا ہے، تو کل کو امریکہ کیا اس جنگ میں کودے گا؟ یہ بھی بہت بڑا سوال ہے۔ تو دنیا کو سر یہ عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ اگر کوئی سے کہتا ہے کہ عالمی جنگ نہیں ہے، عالمی جنگ اور کیسے شروع ہوتی ہے؟ جب چین کودے گا یا روس کودے گا، روس تو پہلے ہی آلریڈی ایک جنگ لڑ رہا ہے، تو دنیا میں عالمی جنگ، تیسری عالمی جنگ کا یہ آغاز ہو چکا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی نہیں ہوا، تو میرا خیال ہے کہ وہ تمام لوگ جو ہیں وہ احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں۔ امریکہ جس طرح احمقوں کی جنت میں سے نکل کر آیا اور اس نے ایران کے اوپر حملہ کر دیا، دس از ایگزیکٹلی وٹ از ہیپننگ رائٹ ناؤ ان دا ورلڈ، اور ہم تیسری عالمی جنگ کو شروع کر چکے ہیں، اور اب یہ کب ختم ہوگی اس بارے میں کوئی ایکسپرٹ، کوئی تھنک ٹینک آپ کو نہیں بتا سکتا، کیونکہ ایران نے امریکہ کو مذاکرات کی میز پر بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ یہ نہیں ہو سکتا نا کہ تم پہلے شہید کرو اور پھر تمہیں اس کا جواب بھی نہ دیا جائے۔ جب تک انتقام نہیں لیا جاتا امریکہ سے، یہ جنگ دوستوں جاری رہے گی۔ دوستوں، امریکی سینیٹر برنی سینڈرز وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ نے کہا کہ ہمیں ایران پر حملہ کرنا پڑا کیونکہ ہم اسے ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ یہ سنیں ذرا ان کے جھوٹ۔ یہ وہی صدر ہیں جنہوں نے جون میں کہا تھا کہ ایران کی ایٹمی تنصیبات کو ملیہ میٹ کر دیا گیا۔ ویتنام، عراق، ایک اور جھوٹ اور ایک اور جنگ، یہ آپ نے تحفے دیے۔ امریکی جو جتنے بھی یہ لوگ آتے ہیں نا جی، کرسی پہ بیٹھتے ہیں، ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اقتدار میں رہنا ہے تو ہمیں جنگیں کرنی پڑیں گی۔ یہ پیسہ اگر آپ اپنی امریکی عوام کے لیے لگاتے، ان کی ویلفیئر پہ خرچ کرتے، تو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ امریکہ میں جو ہمیں دوست سن رہے ہیں، آپ کی میڈیکل جو بلز ہیں، بعض دفعہ تو لوگوں کو علاج ان کا ہوتا نہیں اور وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ جو میڈیکل آپ کی انشورنس ہے بہت مہنگی ہے۔ اگر یہ پیسہ آپ اپنی امریکی عوام پہ خرچ کرتے تو آج آپ کی امریکی عوام اس بنیاد کے اوپر آپ اقتدار میں رہ سکتے ہیں، یا پھر اس بنیاد پہ رہیں گے کہ ہاں ہم نے ایران کے اندر ایک قیادت کو مار دیا، امریکیوں تم اب محفوظ ہو۔ ایسا نہیں ہے۔ اور دوستوں، یہ جو بار بار جھوٹ بولتے ہیں نا، اس سے پہلے بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے 2020 میں کیا کہا تھا؟ We have spent $8 trillion in the Middle East and we are not fixing our roads in the country. This is what the Donald Trump was back in 2020. 2020 میں وہ کہہ رہا تھا کہ اگر یہ پیسے $8 trillion اگر ہم اپنے لوگوں پر خرچ کرتے، سڑکیں ٹھیک کر لیتے، تو ایک بہتر امریکہ ہوتا۔ آج وہی امریکہ چلا گیا لڑنے کے لیے۔ And we are not fixing our tunnels, our bridges, our hospitals, our schools, and it's crazy. One of the biggest presidential campaign deception in the modern US history. And this is Donald Trump for the rest of the world. یاد رکھیے گا، ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ امریکہ کو اس پوزیشن سے واپس آنے میں میرا خیال ہے کہ کافی عرصہ لگے گا، اور ان کے لیے شاید یہ اتنا اب آسان نہیں ہوگا۔ میں دوستوں آپ کو نا کوئکلی اسی راؤنڈ اپ میں کچھ اور چیزیں بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ دبئی، ابوظہبی اور دوحہ جیسے شہروں نے کئی دہائیوں کی کوششوں کے بعد تیل اور گیس پر انحصار کم کیا۔ انہوں نے اپنی معیشت، ہوا بازی، سیاحت، فنانس اور لاجسٹک کے شعبوں میں پیداوار بڑھائی، جس کے لیے غیر ملکی ملازمین اور سرمایہ کاری کے مواقع پیدا کیے۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت کے مطابق دبئی میں گزشتہ سال 2 کروڑ سیاح آئے، اور یہ ایک بہت بڑا کاروباری یہ فیسکو جی ہونے جا رہا ہے، اور ان کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہوگا اگر یہ بہت بڑی ایک آپ کی انڈسٹری تباہ ہوگی۔ جو انڈسٹری آپ نے دبئی میں کھڑی کی، خلیجی ممالک نے کھڑی کی، یہاں پر پوری دنیا سے لوگ آ کر کام کرتے، مزدور،
اور اگر یہ بند ہو گئی، چونکہ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ دبئی جا کر لوگ رہیں گے؟ اس کے بعد تو بالکل بھی نہیں رہیں گے. وہ دیکھیں گے کہ یار دبئی میں تو کسی وقت بھی ایران حملہ کر دیتا ہے اور حالات خراب ہیں، ڈرون آ کر گرتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنے ملک واپس چلے جائیں. تو ایک بہت بڑا دھچکا اور ایک بہت بڑی جو لیبر فورس اس خطے کے اندر جو آپ ایک گیپ بننے جا رہا ہے وہ لیبر فورس کا ہوگا، اور ان کے لیے آنے والے دن مشکل ہوتے جا رہے ہیں. یہ بڑے بڑے محلوں میں بیٹھ کر جو فیصلے کر رہے تھے، اب ان کو ایک قیمت اس کی دوستوں ادا کرنی پڑے گی. دوستوں میں آپ کو اس کے ساتھ یہ بتا دوں کہ ایران نے دبئی، مرینا، پام جمیر جیسے پرتعیش رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا. پھر مونٹ دی پام نذر آتش ہوا اور برج العرب کو بھی نقصان پہنچایا گیا، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اماراتی ریل اسٹیٹ اور ہوٹل سیکٹر بھی اب اس کے اہداف میں شامل ہیں، ان کی بیک بون ہے. اور اس کچھ چیزیں جو پاکستانی معیشت سے جڑی ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. دیکھیے اس کا اثر پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج پہ تو آ گیا ہے. کاروباری ہفتے کے پہلے دن شدید فروخت کے دباؤ کے باعث 100 انڈیکس ایک ہی روز میں 9.5% تک گر گیا، اور 16,000 سے زائد پوائنٹس کی کمی کے ساتھ مارکیٹ شدید دباؤ کا شکار ہے. انشورنس کمپنیوں کی انٹیلیجنس سروس فراہم کرنے والے ادارے اسکائی ٹیک کی جانب سے ایکس پر ایک پوسٹ میں بتایا گیا ہے کہ 100 سے زائد کنٹینرز شپس، 450 آئل اینڈ گیس ٹینکرز اور 200 کیریئرز اس وقت آبنائے حمز کے اندر ہیں اور ممکنہ طور پر پھنسنے کے خطرات سے دوچار ہیں. تقریباً 170 کنٹینر شپس آبنائے حمز کے اندر ہیں اور ان کو باہر نکالنے میں مشکلات کا سامنا. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور ایران اتنی آسانی سے ان کو نہیں اب جانے دے گا. ایران سب سے بدلہ لے گا جنہوں نے اس پوری جنگ کے اندر حصہ لیا. اب ایران کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہی نہیں ہوتے، یہ ہمیں آنے والے اگلے کچھ گھنٹے بتائیں گے. لیکن سر، ایران از ناٹ گوئنگ بیک، اور ایران از ناٹ گوئنگ بیک ٹو دا ٹیبل، جہاں پہ وہ بیٹھ کے امریکہ سے بات کرے گا کہ آؤ اور ہم اب اس کا کوئی حل نکالتے ہیں، جب تک آیت اللہ خامنائی کی شہادت کا بدلہ نہیں لیا جاتا. اور دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ یہ بھی خبر شیئر کر دوں کہ یمنی کیپٹل ٹوڈے ان سولیڈیرٹی ود ایران، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس وقت سڑکوں پر موجود ہیں اور ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ نے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ عوام اپنی قیادت کے خلاف بھی اب آہستہ آہستہ ان ممالک کے اندر اٹھ کھڑی ہوگی، اور وہ ایران کے ساتھ ہے. اور وہ جس طرح سے یہ شہادت ہوئی ہے، شاید یہ شہادت تمام مسلم امہ کو، عوام کو اکٹھا کر دے، اور اپنے اپنے ممالک کے اوپر یہ پریشر ڈالیں گے کہ خبردار، تم نے اب امریکن لابی کا حصہ بنا. دیکھیں یہ پریشر جو ہے، اگر یہاں سے حکومت نہیں ڈالتی تو عوام ڈالے گی. عوام اپنی حکومتوں کے اوپر پریشر ڈالے گی، اور حکومتوں کو مجبوراً جو ہے وہ امریکہ کا الائے بننے سے انکار کرنا پڑے گا. اور دوستو، پاکستان کی جو ویژولز آ رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ ہماری عوام اٹھ کے کھڑی ہوئی، یو ایس کے خلاف انہوں نے احتجاج کیا، آپ نے اپنے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا. یہاں پر تقریباً کوئی 36 افراد کی شہادت کی اطلاع آ رہی ہے. 36 افراد. میں نے آپ کو کل بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ کمپیریزن کر لیں، اتنے جہاں پہ ایران حملہ کر رہا ہے، امریکہ حملہ کر رہا ہے، وہاں پر اتنی شہادتیں نہیں ہوئی جتنی آپ نے ایک دن میں پاکستان میں صرف احتجاج کرنے پہ لوگوں کو مار دیا. اب اس حکومت کو سر جانا ہے، گو شہباز گو کا نعرہ ہمیں لگانا ہے، اور جب تک یہ حکومت رہے گی پاکستان کی سولیڈیرٹی، پاکستان کی سالمیت، پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. اور اب عمران خان کی رہائی کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو میدان میں آنا ہوگا. آج جو میجر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس میں ایک تو بہت ساری ایسی ویڈیو سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہی ہیں ان لوگوں کی، جب یہ گولی چلائی گئی نہتے عوام کے اوپر، اور پھر ایک میرا خیال ہے کہ 5 سے 7 منٹ کی ایک رینجر کے اہلکار کے ساتھ ان کی نیگوشیشنز چل رہے ہیں، جس میں وہ کہتا ہے کہ گولی میں نے نہیں چلائی. گولی کہاں سے چلائی گئی، کس نے چلائی، اور کیوں ان لوگوں کے احکامات کے اوپر عمل کیا گیا؟ یہ تمام سوالات اب ان ویڈیوز کی شکل میں عوام اور پاکستان ان سے پوچھ رہا ہے کہ گولی کس کے کہنے پہ تم لوگوں نے چلائی. پھر سندھ پولیس اس کے اندر انوالو تھی، اس میں رینجرز انوالو تھا، اس میں اور بھی لوگ انوالو ہیں جنہوں نے سیدھی گولی جو ہے وہ عوام کے اوپر ماری ہے. اور پیسفل ایک پروٹیسٹ تھا جسے آپ نے ایک اس طرح سے 35 شہادتیں آپ نے، یہ آپ کی وجہ سے ہوئی ہیں، کہ پاکستان کی حکومت کی وجہ سے ہوئی. دوستوں، میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ آج پاکستان تحریک انصاف اور پارلیمان میں چونکہ ایک سیشن تھا، تمام صحافیوں کو روک دیا گیا اور وہ پارلیمان کی گیلری میں نہیں جا سکتے. اس طرح کی کچھ باتیں بھی رپورٹ ہوئی ہیں. پارلیمنٹ میں صحافیوں کے لیے ریڈ زون بنا دیا گیا ہے، اور اس ریبن سے آگے صحافی حضرات نہیں کھڑے ہو سکتے اور نہ ہی کسی رکن اسمبلی سے سوال کر سکتے ہیں، بلکہ کسی گیلری میں بھی موبائل سے کوئی ویڈیو نہیں بنائی جا سکے گی. یہ فیصلہ ممبران کی مرضی سے ہوا، کیونکہ تم نالائق ہو، تم جھوٹے ہو، تم چور. ایک حکومت ہے، تمہارے پاس مینڈیٹ چوری کا، تمہارے پاس یہ حکومت چوری کی، تو جب تمہاری اس چوری کے بارے میں سوال کیا جائے گا کس طرح سے جواب دو گی؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ آج پاکستان کے کئی سوشل میڈیا اور یہ صحافی آپ سے سوال کریں گے، جس طرح یہ جو بلاول زرداری اس سے سوال ہوا. تو ان سوالات کو روکنے کے لیے یہ اقدام ان کی طرف سے کیا گیا.
نہ ہی یہ کوئی پریس کانفرنس کرتے ہیں، نہ یہ کوئی سوال کا جواب دیتے ہیں. تو دس از اے نیو نارم ان پاکستان. دوستو آج پارلیمان کی گیلری کے اندر قومی اسمبلی کے مشترکہ اجلاس میں اپوزیشن کا احتجاج اور عمران خان کی تصویریں اٹھا کر یہ احتجاج جو ہے وہ کیا گیا، اور پاکستان کی پہچان عمران خان کے نعرے پارلیمان کے فلور کے اوپر لگے ہیں. اور دوستو پاکستان کی حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ہم کسی قسم کی ڈیل آفر نہیں کر رہے، لیکن میری اطلاعات یہ ہیں کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکلے، اور اگر نہیں نکلتا تو اوبویسلی دوسری طرف سے جو سہیل افریدی ہے اس نے ایک ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے کہ عید کے بعد ایک بڑی تحریک کا ہم اعلان کرنے جا رہے ہیں. لیٹس سی کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. دوستو میں آپ کو آخر میں ایک خبر یہ بھی شیئر کر دوں کہ لاہور ہائی کورٹ الیکشن تنازع ایک شدت اختیار کر گیا، اور ایک ویڈیو اس وقت آپ کی سکرینز کے اوپر چل رہی ہوگی جس میں ایک عورت کو مارا جا رہا ہے. کینی ہال لاہور ہائی کورٹ بار کے الیکشن میں تنازع جس کے دوران وکلا گتھم گتھا ہو گئے اور ایک دوسرے پر لاتوں گھوسوں کی بارش، خاتون وکیل پر تشدد کیا گیا. تنازع لاہور ہائی کورٹ بار کے الیکشن میں ہوا. آزاد گروپ کے سربراہ احسن لون اور ان کے ساتھیوں نے ہائی کورٹ بار کے نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، جس پر ہائی کورٹ بار کے کینی ہال میں جنرل ہاؤس اجلاس ہوا. جنرل ہاؤس کے دوران دونوں گروپس کے رہنما اور ممبران بڑی تعداد میں موجود تھے اور ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی کر رہے تھے. اسی دوران کچھ وکلا آپے سے باہر ہو گئے اور وکلا نے ایک دوسرے پر لاتوں گھوسوں اور مکوں کی بارش کر دی، اور اس دوران خاتون وکیل نے دوسرے وکیل کے خلاف نازیبہ الفاظ استعمال کیے تو پاس کھڑے مرد وکیل نے خاتون وکیل پر بھی تھپڑوں کی بارش کر دی. اعجاز بھٹر کے مطابق جس ذہنی مریض وکیل نے خاتون لائر پر ہاتھ اٹھایا، اس کا یہ گھٹیا اور بزدلانہ عمل کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا. ایسے انسان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور اس کا لائسنس معطل کیا جائے. اب یہ کریں گے یا نہیں کریں گے، بٹ دس از سر ہیپننگ ان پاکستان رائٹ ناؤ. یہ آج کی بات نہیں ہے، ہمیشہ سے یہی کرتے رہے. وکیل لاہور بار میں زیادہ تر آپ کو اس قسم کے واقعات جو نظر آئیں گے، بٹ انفارچونیٹ یہ سینز ہیں فرام لاہور ہائی کورٹ بار. اپنا خیال رکھیے گا دوستو. یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے.